अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी झड़पों ने अमेरिका ईरान अमन मुआहदे को ख़तरे में डाल दिया है, क्योंकि ईरान ने क्लियरली कह दिया है कि अगर इसराइल ने लेबनान के अंदर अपने क्राइम्स को नहीं रोका, अपनी कार्रवाइयों को बंद नहीं किया, तो ईरान अमेरिका के साथ तमाम तर पैगामात का तबादला फौरी तौर पर रोक देगा। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फ़ोन उठाया और नेतन्याहू को कॉल मिलाई और उन्होंने काफ़ी डांट डपट के साथ ये बात समझाई है कि लेबनान में अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो फौरी तौर पर रोक दें। मगर इसराइल जो इस सारी सिचुएशन के अंदर एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की इस डांट का, इस गुस्से का उसके ऊपर कोई असर होगा? इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे से मैं बात करेंगे 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। तमाम सियासी पार्टीज़ की इंतखाबी मुहिम जो है वहाँ पर जारी है। क्या नतीजा होगा इन इलेक्शंस का और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो वोटिंग बिहेवियर को इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इम्पैक्ट कर रहे होंगे, उसके पर बात होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजट के हवाले से कुछ तजावीज़ सामने आ रही हैं। आम आदमी का क्या हाल होने जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में, इस पर बात करने के लिए डिटेल से बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। बुखारी साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम साहिरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, ट्रंप जो दावा करता है कि हम तो जंग जीत गए, मुज़ाकरात में ईरान डील चाहता है, वो करेगा जो मैं चाहूँगा, लेकिन सूरत हाल तो कुछ और ही लग रही है। यूँ लग रहा है कि ईरान डिक्टेट कर रहा है इन टर्म्स को। ईरान ने कहा, कल हम कालीबाफ साहब की स्टेटमेंट आई कि अगर इसराइल ने ये कार्रवाइयाँ नहीं रोकी तो हम अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। खबरें भी आई अनऑफिशियल सोर्सेज से कि मुज़ाकरात का तबादला या पैगामात का तबादला जो है वो फौरी तौर पर रोक दिया गया है ईरान की जानिब से। उसके फ़ौरन बाद ट्रंप में एक पैनिक सिचुएशन दिखाई दी और जिस तरह की कॉल उन्होंने नेतन्याहू को की है, क्या लग रहा है सिचुएशन किस तरफ जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि अचानक ट्रंप का लबो लहजा जो है वो बदल गया है। वो जो हर वक्त धमकियां देने की बात करते थे, वो इस वक्त ये तमाम तर नेगेटिव सिचुएशन के वो बड़ा पॉजिटिव लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं। मुझे इस पर हैरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ईरान ने न सिर्फ ये कहा था कि हम मुज़ाकरात रोक देंगे, उन्होंने प्रैक्टिकली रोक दिए थे। तो कम्युनिकेशन केम टू ए हॉल्ट, जिसके बाद फिर ट्रंप had to do what he has done, जिसकी बात करते हैं अभी। एक बात तो ये, अब देखना ये है कि ये जो लबो लहजे में तब्दीली आई है, ये इंटरनल प्रेशर की वजह से है या एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से है। दोनों ही प्रेशर अरूज पर हैं। इंटरनली जो कुछ हुआ है अमेरिका के अंदर, वो हम बार बार अपने प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को बताते रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि मार्को रूबियो जो हैं वो जा रहे हैं सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के सामने पेश होने, और उस हाल के बाहर मुजाहिरीन अब से नारे लगा रहे हैं। अभी आए नहीं है वो, कुछ लोगों को हॉल से निकाला भी गया है। कहने का मतलब ये है कि जंगी पॉलिसियों के ऊपर अमरीकी अवाम ने एक बड़ा कैपिटल एन के साथ नो कह भी दिया है, लिख भी दिया है, बता भी दिया है। एक दूसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन में स्प्लिट बहुत रिमोट बात है कि किसी भी पॉलिसी पर जो प्रेसिडेंट फॉलो कर रहे हों उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में इख्तलाफात हो। ये भी हमने देखा, पहली दफ़ा हुआ है और इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है। 5-6 बड़ी जंगें लड़ी हैं अमेरिका ने, हर एक में जलील हुआ है, लेकिन कभी प्रेसिडेंट का इतना बड़ा तमस्खुर, इतना बड़ा क्रिटिसिज्म कभी उसके ऊपर नहीं आया है। तो ये पहली दफ़ा एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या नेतन्याहू तुला हुआ है इस बात के ऊपर कि उसने अपना जो सहूनी माइंड सेट है उसके तहत हर वो काम करना है जो उसको लेके जाए ग्रेटर इसराइल की तश्कील की तरफ। लेबनान उसका आजकल निशाना है और अभी उन्होंने पंगा शुरू कर दिया है शाम के साथ भी, सीरिया के साथ भी। ये सब कुछ अपने इर्द गिर्द की उन खलीजी रियासतों को काबू करना कह लीजिए, कब्ज़ा करना कह लीजिए, या अपने साथ मिलाना कह लीजिए, ये उस ख्वाहिश की निशानी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसकी अमेरिका ने क्या कीमत अदा की है अब तक। ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये आपको पता चल। मैं सिर्फ इस जंग की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब से इसराइल को गोद लिया है, नाजायज़ बाप बने हैं नेतन्याहू समेत, सक्सेसिव जो यानी प्रेडिसेसर्स जो पहले थे और जो सक्सेसिव रजीम्स आई हैं, उसकी क्या कीमत अदा की है अमेरिका ने। इट्स एनॉर्मस, नोबडी कैन इवन वाइल्डली इमेजिन। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब जो लेबनान के साथ पंगा है, इसके ऊपर सीख पा हैं जनाब ट्रंप साहब। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से सूरत हाल अच्छी दिखाई दे रही है और चीज़ें मुस्बत सिमत में बढ़ रही हैं।
اور وہ سمجھتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل نے پنگا کیا تھا بیچ میں لبنان کے حوالے سے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ وہ معاملہ سنبھل گیا ہے. یہ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ جب وہ یہ پنگا کیا اسرائیل نے، اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے ایک ٹیلی فون کیا ان کو. ہاں جی، وہ بڑی اس انٹرسٹنگ. ٹیلی فون کی جو بازگشت ہے وہ سارے حلقوں میں سنائی دے رہی ہے. تھوڑا سا ہم بھی اس کو بیان کر دیتے کیونکہ تمام ٹی وی سکرینز کے اوپر وہ جو ٹیلی فونک گفتگو ہے اس کے چرچے ہیں. ہاں جی. میرا سوال اس میں بہت مختلف ہے. کہیں یہ بھی نورا کشتی تو نہیں ہے کہ میں یہ کہوں گا تم یہ کہیں نا لگے رہو منع بھائی. یہ لگے رہو منع بھائی صورتحال مجھے دکھائی دے رہی ہے کہ میں تمہیں یہ کہوں گا تم نے برا نہیں ماننا اس کا، تم لگے رہو. اور یہی ہو رہا ہے. اس تمام تر سیخ پا ہونے کے باوجود ہی از کنٹینیوئنگ ہز اٹیک آن لیبنان. کیا مجال ہے اسرائیل کی کہ اگر اس کو امریکن سپورٹ نہ ہو تو وہ 2 گھنٹے سسٹین کر سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے مجھے تو یہ نورا کشتی لگتی ہے. لیکن جو کچھ کہا ہے انہوں نے اس کا تذکرہ ضروری ہے تاکہ ریکارڈ بڑھ رہے بات. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا کہ تم پاگل ہو. یہ اصطلاح جو ہے ڈپلومیسی میں اٹس اے ویری سیریس، یعنی اس کی کنوٹیشنز بہت سیریس ہیں. دوسرا جو انہوں نے بات کی وہ اس سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں سڑ رہے ہوتے. کیوں سڑ رہے ہوتے؟ کیونکہ ان کے اوپر کیسز کی جو نوعیت ہے، کرپشن اور اختیارات سے تجاوز اور قتل عام جو ہے، اس کے نتیجے میں جس دن جنگ بند ہوگی، صحیح معنوں میں سیز فائر ہو جائے گی، بھائی نے جیل جانا ہے. یہ طے ہے. وہی وہ ان کو جتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں 2-3 مرتبہ جیل جانے سے روکا ہے. انہوں نے 3 مرتبہ پریزیڈنٹ آف اسرائیل سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو پارڈن کر دیں، اس کو ایمنیسٹی دے دیں، لیکن نوعیت کیسز کی ایسی ہے کہ وہ ایمنیسٹی ان کو نہیں ملی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ یہ کہا ہے نیتن یاہو سے کہ تم ہمارے ایران کے ساتھ مذاکرات کو سبوٹاج کر رہے ہو. سیریس، اٹس اے سیریس تھنگ. دیٹ مینس وہ جو ہم یہاں گاتے رہے ہیں کہ ہیز اے اسپوائلر، ہیز اے اسپوائلر، ہیز اے اسپوائلر، اب خود شاید ٹرمپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یس ہیز اے اسپوائلر. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ موصوف جو ہیں نیتن یاہو مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر حزب اللہ نے یہ نہ کیا، اگر حزب اللہ نے وہ نہ کیا تو میں بیروت پہ حملہ کروں گا. یہ دھمکی کی حد تک تو ٹھیک ہے. ہاں جی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے جو ریاکشن آیا، اگر ہم اس کی بات نہ کریں، بالکل بخاری صاحب، ایران کے ریاکشن کی طرف ہم آتے ہیں. دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ لاسٹ ٹائم بھی ٹرمپ نے ہی، امریکہ نے ہی سیز فائر کروایا بٹوین لیبنان اینڈ اسرائیل، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان. لیکن اس کے بعد نیتن یاہو اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ اگین بہت زیادہ انکریز ہم نے دیکھا اسٹرائکس کے اندر. تو کتنی کو ویلیو، کتنی ویٹیج جو ہے وہ نیتن یاہو ٹرمپ کی کسی بھی ایگریمنٹ کو، کسی بھی معاہدے کو یا کسی بھی بات کو دیتے ہیں، وہ تو سب کے سامنے ہے. دیکھیے 2-3 چیزیں اس حوالے سے بیان کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ایک وزیر ہیں گویا، وہ مطلب انتہائی اینٹی مسلم ہے، انتہائی سخت ترین موقف رکھنے والے وہ صہیونی مائنڈ سیٹ کے بندے ہیں. وہ چڑھ دوڑے ہیں نیتن یاہو کے اوپر کہ یہ کیا آپ ٹرمپ کی باتیں مان رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اپنے دوست ٹرمپ سے کہیں نو تھینکس. اکسا رہے ہیں نیتن یاہو کو اس بات پر کہ آپ ٹرمپ کی بات نہ مانیں اور لبنان کے اوپر حملے جاری رکھیں. یہ ہے صورتحال وہاں کی. میرے خیال سے امریکنز کو، امریکن ایڈمنسٹریشن کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ وہ سانپ ہے جس کو آپ پلاتے رہیں دودھ جتنا پلانا ہے اس نے، وہ جب پلٹے گا آپ کو ڈسے گا. اب اسرائیلی لیڈرشپ اور خاص طور نیتن یاہو کے ہاتھوں ٹرمپ نے ڈسا جانا ہے. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا کہ میں نے آج کی تاریخ میں اس پروگرام پہ کہی ہے جی، کیونکہ وہ اپنی صہیونیت میں اس قدر مست ہاتھی بنا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کسی کو بھی درخور اتنا نہیں سمجھنا چاہیے اور جو کرنا کر گزرے تاکہ گریٹر اسرائیل بنانے کا سہرا ان کے سر سجے. نیتن یاہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری 10 آئندہ نسلیں بھی گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے اس کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتی. مجھے اپنے فیلڈ مارشل کے الفاظ یاد ہیں جو اس نے ہندوستان کی قیادت کو مخاطب کر کے کہے تھے
کہ یہ جو چند ہزار لوگ جنہیں تم سپانسر کر رہے ہو، جنہیں تم اسلحہ دے رہے ہو، جنہیں تم ٹریننگ دے رہے ہو، یہ ہم سے بلوچستان یا کشمیر نہیں چھین سکتے. ہم ان کو ایک ایک کر کے چن کے ماریں گے. یہی حال ہوگا اسرائیل کا بھی. اگر وہ اس اپنے مشن سے باز نہیں آتے ہیں تو ایران کی لیڈرشپ کا ریاکشن جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے، ایک تو اسلامک ریولوشنری گارڈ کا ریاکشن ہے جی، دوسرا ایرانی جو باقاعدہ افواج ہیں ان کا ہے جی، اور تیسرا بریگیڈیئر جنرل ہیں اسدی ان کا ہے. جو ریاکشن میں مجھے اہم بات دکھائی دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ اگر جنگ دوبارہ سے شروع ہوئی تو ہم دشمن کو اپنی قوت سے پریشان کریں گے. وہ یہ بتا رہے ہیں، کل ہم نے رپورٹ کا بھی ذکر کیا تھا جو امریکن رپورٹ ہے، جو یہ کہتی ہے کہ 69 میں سے 55 کے قریب میزائل سائٹس، میزائل جو ان کے ذخیرے ہیں وہ سب محفوظ اینڈ ریڈی ٹو فائر ہیں. ایسی صورتحال میں ایرانین آرمی کا کہنا یہ ہے کہ بیروت پر اسرائیلی حملہ ہوا تو شمالی اسرائیل کے رہائشیوں کو کسی نقصان سے بچنے کے لیے وہ علاقہ خالی کرنا ہوگا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے ایران کی طرف سے اس قسم کی دھمکی سنی ہے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، سو اسٹے ود اس. بخاری صاحب خلیجی ریاست میں کسی فضائی اڈے کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا بلکہ ڈائریکٹلی اسرائیل کو ہٹ کیا جائے گا. ایبسلیوٹلی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو بریگیڈیئر اسدی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ ناگزیر ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. یعنی کوئی ڈرا نہیں سکتا. کئی بار کہا ہے نا کہ ایرانیوں کو آپ ڈرا نہیں سکتے طاقت کے نشے میں، طاقت کے بلبوتے پر، طاقت کے غرور میں. پھر وہ کہتے ہیں بارہا کہہ چکے ہیں ہم نے ابھی اپنی پوری صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. ابھی ہم نے 4th 5th جنریشن کے ویپنز ہیں ان کو تو چھیڑا ہی نہیں ہے. بٹ دس ٹائم اراؤنڈ اگر آپ آتے ہیں ٹو ٹیک اس تو تیار رہیے کہ آپ کے ساتھ بھی جو کچھ ہوگا وہ دنیا دیکھی. بخاری صاحب یہ بریگیڈیئر جنرل اسدی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ آپ نے بات کی کہ جنگ جو ہے وہ ناگزیر ہے، یعنی دوبارہ حملہ ہونا، دوبارہ جنگ ہونا دیٹ از انیویٹیبل. تو بخاری صاحب کیا آپ اسی طرف جاتی دیکھ رہے ہیں سچویشن؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی مذاکرات یا امن معاہدہ کسی کنارے لگنے کو ہوتا ہے تب یا تو ابراہم اکارڈ کی بات آ جاتی ہے یا لبنان کی بات آ جاتی ہے. کوئی ایسا پوائنٹ ڈونلڈ ٹرمپ رکھ دیتے ہیں جو ایران کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے. دیکھیے ایران کے لیے لبنان کی صورتحال ناقابل قبول ہے اور لبنان کی صورتحال کے اوپر نیتن یاہو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی صورت میں جنگ کے علاوہ، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جنگ ہوئی تو نتائج مختلف ہوں گے. اور یہ ہمیں اس لیے بلیو کر لینا چاہیے کہ ایران وہی ملک ہے نا جس نے اپنے انڈیجنسلی پروڈیوس ویپنز کے اوپر سپر پاور آف دا ورلڈ اور ایک وہ ناجائز ریاست ہے اسرائیل، ان دونوں کا مقابلہ کیا ہے تنہا، بغیر کسی اسلامک ورلڈ کی سپورٹ کے، بغیر کسی سپر پاور کی سپورٹ کے. جو ٹیکنالوجی دینا ہے، جو الزام ہے کہ چائنا نے ان کو سیٹلائٹ فوٹیج دی ہیں، اٹس ون ایلیمنٹ. دیٹ ڈزنٹ مین فائٹنگ اے وار. وار تو ایرانین نے لڑی ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وار کے ذریعے ایران کو فتح کرنے کا خواب نہ نیتن یاہو کا کبھی پورا ہوگا اور نہ ہی کبھی ٹرمپ کا ہوگا. مجھے خوشی اس بات کی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ نے شاید یہ خواب دیکھنا اب چھوڑ دیا ہے. یہ منظرنامہ میرے سامنے ہے. جو RIG نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ تمام ممکنہ حالات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، کسی بھی صورتحال میں ضروری تبدیلیوں کے ساتھ ایسا جواب دیں گے جو دشمن یاد رکھے گا. بالکل. بخاری صاحب ابھی آپ نے مسلم ممالک کے سپورٹ کی بات کی، تو سپورٹ کیا چھیڑ دیا نا پھر مجھے اگینسٹ ہی ہے. UAE تو کہہ رہا ہے کہ ایران کے جو علاقائی عزائم ہے اس کی قیمت پورا خطہ چکا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خلیج عرب سے یمن، لبنان، عراق، ہم سب جو ہیں وہ وی آر پیئنگ دی پرائس. میں UAE سے بالخصوص اور عموماً باقی ریاستوں سے پوچھتا ہوں کہ پچھلے 50 برس میں کوئی ایک ایسا ایونٹ مجھے بتا دیں جہاں ایران نے کسی کی سرحد کو ٹچ کیا ہو یا کسی ملک کے کسی انڈیویجول کو ہارم پہنچایا ہو. تو پھر میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ جو امریکن پروپیگنڈا گا رہے ہیں نا UAE والے بھائی ہمارے جو ہیں، ان کو باز آنا چاہیے. بربادی ہو گئی ہے ان کی. UAE کو جو نقصان پہنچا ہے اور جو پہنچنے کا احتمال ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا. دس واز کنسیڈرڈ ایز دا سیف ہیونس. انہوں نے اپنی امریکہ نواز پالیسیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ولنریبل بنا دیا ہے. اگر ایران نے جس طریقے سے اعلان کیا ہے، جس طریقے سے اس کی انٹینشنز ہیں،
اگر UAE کی سرزمین استعمال ہوئی ایران کے خلاف تو وہ صورتحال پیدا ہوگی جس کا اس وقت تصور کرنا بھی ممکن نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بخاری صاحب UAE کے جو صدارتی مشیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب معاملات کا اثر نو جائزہ لینا ناگزیر ہو چکا ہے. کیا عرب اور خلیجی ممالک کی ایران پالیسی میں کوئی ڈراسٹک تبدیلی دیکھیں گے ان کیس کہ اگر ایک اور جنگ ہوتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جنگ جو ہوئی ہے پہلے تو اس کا نتیجہ دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیے وائسز آف ڈسینٹ اب خلیجی ریاستوں سے آنی شروع ہو گئی ہیں. میں خاص طور سے ذکر کروں گا سعودی عربیہ کا. جی. سعودی عربیہ جب تک محفوظ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں جو ہماری فورسز وہاں پر ڈپلوئی ہوئی ہیں, چاہے وہ ایئر فورس ہے, چاہے وہ لینڈ ٹروپس ہیں, چاہے ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے, اس کے بعد سعودی عربیہ فیلز سیف اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے. جی. لہٰذا اس کی وہ محتاجی کہ امریکہ کی آنکھ جھپکی تو ہم مارے جائیں گے وہ صورتحال ہو گئی ہے ختم. دو ایشوز کے اوپر بڑا کھل کے آیا ہے. ایک تو یہ جو ابراہیم اکارڈ کے اوپر دستخط کرنے کی بات کی تھی, سعودی عربیہ نے کہا جب تک فلسطین کی ریاست قائم نہیں ہو جاتی اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ آوازیں پہلے نہیں آتی تھیں. اسی طریقے سے جو 8 ممالک حصہ ہیں اس سو کالڈ غزہ پیس بورڈ کا, انہوں نے بھی ایک مشترکہ اعلان میں کہا ہے کہ کسی کے لیے بھی یہ تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے کہ ریاست قائم نہ ہو فلسطین کی اور ابراہیم اکارڈ پہ ہم سائن کر دیں. تو وہ جو ایک کوشش تھی ٹرمپ کی لاسٹ منٹ جس کو کہتے ہیں 11th آور پہ کہ چلیں شاید اس جھٹکے میں یہ کام بھی ہو جائے, دیٹ ہیز آلسو فلوپڈ. نہ وہ جنگ جیتے نہ ابراہیم اکارڈ پہ سائن ہوئے, تو ہو از دا ونر؟ یہ آنے والا مورخ طے کرے گا. تو اب اگر میں بات کی دوسری کسی جنگ کی کہ اگر پھر جنگ ہوئی, میں آپ کو ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں, ایک تو امریکہ کین ناٹ افورڈ جتنی کاسٹ وہ دے چکے ہیں اس جنگ کی. ابھی تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے ٹروپس کو موو کرنے اور اسلحہ اور بارود جو استعمال ہوا ہے اس کے اوپر 29 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں. ابھی جتنے امریکی اڈے تھے وہاں پر جو فلوس اڑا ہے رڈار سسٹم سمیت اور ان کے جو ایئر بیسز اور نیول بیسز تھے اس کے نقصان کا تو ابھی تخمینہ ہی نہیں لگا, وچ از میسو. امریکہ میں ایڈمنسٹریشن کے اندر پریشانی لاحق ہے یہ کہ کیا ہوگا جب عوام کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے. اگر پہلی جنگ کا یہ حال ہے تو دوسری جنگ کے بارے میں آپ کچھ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی جنگ نے ایکچولی امریکہ کا انفلوئنس خطے کے اندر کم کیا ہے؟ کم نہیں کیا ہے, یہ آلموسٹ فنشڈ. ایک آدھا ملک ہے جو بھائی ہمارے UAE والے ہیں ان کی طرح کا, بٹ ادروائز ایوری بڈی. آپ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. قطر کا پرائم منسٹر وزٹ کرتا ہے ایران کو, ٹیلی فونک رابطے ہیں ٹاپ لیڈرشپ کے آپس میں, جوائنٹ ایگریمنٹ ان کے ہو رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں نا آپ سارا کچھ. یہ وہی قطر ہے نا جہاں پر امریکن اڈا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے فضا بدل رہی ہے, ہوا کا رخ بدل رہا ہے. اندھیری جو اس طرف کو چلانے کی کوشش کی گئی الٹے پیر چل رہی ہے. Let us see what's going to happen. بالکل ٹھیک ہو گیا. بخاری صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ ایک اور جنگ کا امکان کو جو ہے وہ خارج نہیں کیا جا سکتا. مین وائل کل اس طرح کی سورسز سے خبریں آ رہی تھیں کہ ایران نے جو ہے وہ پیغامات کا تبادلہ فی الحال کے لیے ہالٹ کر دیا ہے اور مذاکرات کے کافی زیادہ خطرے میں ڈل گیا تھا امن معاہدہ. آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کوئی امید باقی ہے اس سچویشن کے اندر؟ ایران کی طرف سے جس قسم کا سخت گیر رویہ اختیار کیا گیا تھا یا سخت گیر موقف کہیں اس کو, اس کے بعد ٹرمپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر میں نے لہجہ لب و لہجہ رویہ ایٹیچیوڈ نہ بدلا تو پھر ایک انیویٹیبل جنگ کی طرف جانا پڑے گا جو ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ممکن نہیں ہے, نہ ان کے لیے نہ امریکہ کے لیے نہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے لیے. دیئر فور یہ ڈپلومیٹیکلی ایران کی ایک اور وکٹری ہے. اس کو جتنا مرضی دشمن جو ہیں وہ کوشش کر لیں انڈرمائن کرنے کی, بٹ دا فیکٹ ریمائنز کہ ایز آف ٹوڈے ڈکٹیٹ جو کرا رہا ہے اس کا نام ایران ہے, ناٹ امریکہ. بالکل ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر ہم گلگت بلتستان کے عام انتخابات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. گلگت بلتستان میں 7 جون کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. انتخابی مہم کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف صاحب وہاں موجود ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا دیکھیے. ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا, کیوں جیلوں میں ڈالا گیا. مجھے آپ نے دیس نکالا کئی دفعہ دیا ہے, مجھ سے گلا نہ کرو, قصور آپ کا بھی ہے. جو میں نے حلیہ دیکھا ہے یہاں پہ سڑکوں کا میں بیان نہیں کر سکتا. بہت دکھ ہوا ہے کہ جس گلگت کو میں جانتا تھا
वो गिलगित कहाँ है? सड़क हमने मानसेरा से शुरू की और थाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? नहीं, इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नजरअंदाज किया? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? हमने लगाए। किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो, मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग करूंगा और कहूंगा कि इस एयरपोर्ट को बड़ा करें। लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है, मुझे मंजूर नहीं है। इसके लिए मैं जाते साथ ही शहबाज साहब से बात करूंगा। जी बुखारी साहब, काफ़ी सारी बातें की उन्होंने, काफ़ी देर पर पब्लिक इंटरेक्शन कर रहे थे, लेकिन मुझे क्यों निकाला का ट्रॉमा गम आज भी जिंदा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी जो इब्तदाई गुफ्तगू है सारी, वो बल्कि उन्होंने गिला भी किया जो सामने खड़े हुए थे उनसे कि आपका भी कसूर है। देखिए, उनको निकाला तो गलत था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे साकिब निसार साहब, उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया और जिस तरीके से अदलिया का तमस्खुर खुद उन्होंने उड़ाया कि एक ऐसा शख्स जिसका नाम पनामा केसेस में नहीं था, पनामा की फाइल्स में नहीं था, उसको आपने एक फॉल्स प्रेमिसेस के ऊपर कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है, ये कोई प्रेमिसेस है, किसी से पूछें तो वो हंसेगा। एनीवे, तो वो मैं समझता हूँ कि उनका ये गिला कि मुझे क्यों निकाला और आप लोग खामोश क्यों रहे, ये इस हद तक तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान जो है वो फोकस्ड है तीन बड़ी पार्टियों का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आजकल शिकायत यह है कि उन्हें पूरा मौका नहीं दिया जा रहा वहाँ कैंपेनिंग का, उनके लीडर्स को वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इसका एक प्रोसीजर है। खुद नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बड़े भाई और 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इजाज़त लेके गए हैं इलेक्शन कमीशन से, तो ये बगैर इजाज़त के कैसे जाएंगे वहाँ पर जी? एक लेकिन इशू क्या है गिलगित बल्तिस्तान का? उनको राइट चाहिए, उनको ओनरशिप चाहिए, जिसका तज़किरा बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में किया है। क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको? आप देखें हमारी आंखों के सामने क्या हुआ मकबूजा कश्मीर के साथ। एक आर्टिकल को रिवोक करके उन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जिसके बारे में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशंस पड़ी हैं, हड़प कर लिया उसको। ये दो इलाके जो हैं, आज़ाद कश्मीर और ये नॉर्दर्न एरियाज, ये उसी डिस्प्यूटेड जगह के इलाके हैं जिन पर हमारा क्लेम है, जिन पर कश्मीरी खुद कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। वाई शुड नॉट वी एनेक्स देम? मैं सवाल पूछता हूँ अपने पाकिस्तान के सदर से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से, वाई शुडंट वी डू द सेम? व्हाट इज स्टॉपिंग अस? क्योंकि उनको जब तक आप राइट्स नहीं देंगे, उनको इक्वल स्टेटस नहीं मिलेगा लाइक पाकिस्तानीज, उनकी कमिटमेंट अपनी सरजमीन से, अपनी हुकूमत से, वो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। दूसरी तो आप समझते हैं कि फुल प्रोविंशियल स्टेटस दे देना चाहिए? एब्सोल्युटली। कौन, व्हाट इज स्टॉपिंग? मुझे बताइए कि आप इन इलाकों को क्यों नॉर्दर्न एरियाज कहते हैं? व्हाई शुडंट दे बी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? सो इज आज़ाद कश्मीर। आपकी आंखों के सामने हड़प कर गया वो मकबूजा कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशनली। व्हाट इज स्टॉपिंग अस? हमारा तो क्लेम उसके ऊपर भी है। वी कैन मेक देम पार्ट ऑफ अस एंड स्टिल फाइट फॉर द ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि वो हमें मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के अंदर फुल डिप्लोमेसी करनी चाहिए। इस वक्त हमारी हर जगह वाह हो रही है, उसका हमें 2, 3, 4, 5 काम कर लेने चाहिए। कश्मीर के मसले को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल पर दोबारा ला के इसका कोई हल होना चाहिए। जो ईरान गैस पाइपलाइन कुर्बान हो गई अमेरिका के इंटरेस्ट के, उसको रिज्यूम करना चाहिए। और इस नौइयत के जितने भी मामले हैं, मिसाल के तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी जो है, हमारे हक में फैसले हो गए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। अभी हाल ही में, ओनली फ्यू वीक्स बैक, फिर से इंडियन वाटर ट्रीटी जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हक है पानी का, ये पाकिस्तान का है। हाउ कैन इंडिया स्टॉप इट? वाई शुड वी पर रिक्वेस्ट द वर्ल्ड कम्युनिटी, वो लोग जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं भारत को, वो इंस्टीट्यूशन जो इसके जिम्मेदार हैं, वर्ल्ड बैंक है, उनके ज़रिए, ताकि हम अपना हक ले सकें। एक बात तय है, ये हमने बता दिया हुआ है इंडिया को कि अगर आपने इसके ऊपर डैम बनाए, अगर आपने ये पानी रोका, तो दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल। बुखारी साहब, तो ऐसा किया क्यों नहीं जा रहा? क्या हमारे कोई इंटरनल इंटरेस्ट है? क्या विफाक को ये डर है कि उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा अगर 18th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको भी सूबा बना दिया जाए और उनको भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाए? देखिए, ये एप्रीहेंशंस गिलगित बल्तिस्तान और मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लोगों की बहुत देर से है। आप उनसे बात करें, वो पाकिस्तान के लिए मरे जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी कुर्बानियाँ किसी दूसरे से कम नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं, आप देखें आपकी आर्मी में कितने हैं।
بالکل ٹھیک ہو گیا. بخاری صاحب, کبھی بھی پاکستان کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں تو سب سے پہلا سوال تو میرا خیال ہے یہی ہونا چاہیے کہ بخاری صاحب فیئر الیکشنز ہوں گے بھی, یا یہ بھی فارم 47 کی ہی گورنمنٹ بنے گی یہاں پر بھی؟ دیکھیے, یہ فارم 47 والا جو عقدہ آپ لے کے آئی ہیں, یہ ایک خاص جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی اٹیچ ٹو دیٹ. فارم 47 اس وقت بھی تھا جب 2018 میں 7 سیٹیں جیتے تھے اور حکومت بنا لی تھی. ایگزیکٹلی, ہر سال ہی ہوتا ہے, ہر الیکشن میں ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے, چونکہ اٹس اے کمبینیشن آف پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ, تو اس کے تحت ہم کو رکھیں گے. یہ میسج بھی ہم, بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ٹو دا فیلڈ مارشل کہ دا بیسٹ انٹرسٹ سرو ہوگا پاکستان کا اگر گلگت بلتستان میں فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو جائیں. بالکل بخاری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں موجود ہیں اور اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں, تو اس کیمپین کے دوران وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا دیکھیے. تو قائد عوام نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا, مزدوروں کو, آج ایک مہمان آیا ہے گلگت پہ, وہ برا نہ مانے, مزدوروں کو مالک بنایا, ملوں کا مالک بنایا. تیر پہ مہر لگائیں گے, پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے تاکہ میں آپ کو حق میں دلوا سکوں, تاکہ میں آپ کو حق مالکیت دلوا سکوں, تاکہ میں آپ کو حق روزگار دلوا سکوں. بخاری صاحب, ساری پارٹیز کے قائدین جو موجود ہیں وہاں پر خطاب کر رہے ہیں, آلموسٹ ساری پارٹیز ہی گلگت بلتستان میں ماضی میں رول کر چکی ہیں, تو پھر یہ ایک دوسرے پر طنز کے نشتر چلانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے ایک تو یہ کہ وہ جو انہوں نے مہمان کا ذکر کیا کہ ایک مہمان آیا ہوا ہے, وہ تو اشارہ واضح طور پہ نواز شریف کی طرف ہے. آبویسلی مرکزی حکومت میں دونوں پارٹنر ہیں, آمن عام ہیں, یہاں پر بھی 2 دفعہ مشترکہ حکومت بھی کر چکے ہیں. دیکھیے یہاں پر نا 2009 سے 2015 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے گلگت بلتستان میں, 2015 سے 2020 تک وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے. بیچ میں ایک یعنی عرصہ ایسا ہے جو 2020 سے 2023 تک ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. تو تاریخ تو ہمارے بالکل سامنے ہے کہ 3 بڑی پارٹیوں کے بیچ فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونی ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کی. ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جاتے ہیں اور ان کا رائٹ ریکگنائز کر کے ایکول سٹیٹس دے دیا جاتا ہے پاکستانیوں کے برابر, تو وہاں ترقی بھی ہوگی, وہاں کے لوگ پاکستان کے ساتھ کنیکٹ بھی کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ 3 بڑی پارٹیز کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا, جیتے گا کون؟ میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں زیادہ کام کیا ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن نواز شریف صاحب کی پہاڑوں سے اور پہاڑ کے لوگوں سے محبت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. نتھیا گلی سے لے کے مری اور مری سے لے کے سکردو اور گلگت تک انہوں نے جو کام کیا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, جس کا انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے. تو یہ دونوں ہی اگر مل جائیں کسی طرح سے تو اکٹھے مل کے تو میرے خیال سے 4 چاند لگ جائیں گے اس علاقے. بالکل بخاری صاحب, تو ماضی میں جو پی ٹی آئی الیکشن دی تھی ان کو تو بالکل آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے کہ ایک مقابلہ ہوگا, مگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہوگا. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک سے واپس آ کر بجٹ کے اوپر بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. بخاری صاحب, بجٹ 2026-27 کے حوالے سے جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں تو سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف, یعنی بیسک اشیاء ضروریہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں, ان کے اوپر ٹیکسز کم ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. یعنی قیمتوں کے کم ہونے کا یا مہنگائی کے کم ہونے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا. مجھے تو آپ کی اس بات پر اعتراض ہے جو آپ نے کہا کہ ان میں سے کچھ پریشانی کی باتیں, وہ ساری کی ساری پریشانی کا انبار ہے. یعنی میں تو ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ اب سانس لینے پر بھی ٹیکس لگے گا, باقی تو کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں. دیکھیے تاریخ یہ ہے کہ جب بجٹ آتا ہے تو لوگ ریلیف کی توقع رکھتے ہیں. حکومتوں کی گورننس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ عوام کو ریلیف کتنا دے رہے ہیں. یہاں پوائنٹ بلانک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کسی چیز کی کوئی قیمت کم نہیں ہو رہی. نہ صرف یہ, بلکہ اگر وہ تھوڑا اور سچ بولیں اور بتائیں کہ کس طرح آئی ایم ایف جو ہے یہ اس کا بجٹ لے کے ہم اپنے نام سے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اس نے تو 1% جہاں ٹیکس ہے کہا ہے اس کو 18% کر دیں. آپ سوچیں تو صحیح طرح بنے گا کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اٹس اے کمبینیشن آف 2 things. ون از ٹیکس ایویژن, دا ادر از ٹیکس اوائڈنس. ایک پوری کی پوری کلاس ہے جس نے فیصلہ کیا ہم نے ٹیکس نہیں دینا. وہ کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو سپانسر کر کے پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کو بھیجتے ہیں اپنا نمائندہ بنا کے, ان کے اوپر صرف کرتے ہیں, وہ ان کی مرضی کی پالیسیاں بناتے ہیں,
ان کے خلاف مرضی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو رجسٹ کرتے ہیں. یہ ایک تفصیل کی بحث ہے, بعد میں کسی وقت کریں گے. اس وقت میرا خیال یہ ہے, یہ کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ جب تک ٹیکس چوروں کا اور ایف بی آر کا گٹھ جوڑ ختم نہیں ہوگا اس ملک میں عام آدمی کو ریلیف نہیں مل سکتا. آپ یہ دیکھیے لاک ڈاؤن کی جو پالیسی تھی جس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم خرچے کم کریں گے. یہ جو حکومت کے عللے تللوں کی ہم بات کرتے ہیں, شوڈ آئی ٹیل یو اینڈ شوڈ آئی ٹیل مائی ویورز کہ حکومت کے اخراجات کم ہونے کے بجائے بڑھے ہیں. یہ ہے ان کی پالیسیوں کا نتیجہ. ہیونگ سیڈ دیٹ, کسی ریلیف کی کوئی توقع نہ کریں. آپ کو کوئی ریلیف ملنے نہیں جا رہا ہے, اور نیگیٹیوٹی اس قدر ہے کہ حسن اقبال جو اسی حکومت کے ایک حصے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. سرمایہ کاری جی ڈی پی کی 2.6% سے کم ہو کے 0.6 رہ گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا کر رہی ہے حکومت؟ ویئر از دا گورنمنٹس گورننس؟ بالکل بخاری صاحب, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا کیا حال ہے ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں. مین وائل ہمارے وزیر اعظم صاحب کتنے دورے کر رہے ہیں بیرون ممالک کے, وہ بھی ہمارے سامنے. اور وہ بھلے دورے کریں, میں کہتا ہوں اس سے 2 گنا دورے کریں. خدا کے واسطے غریب عوام کو, عام آدمی کو, سیلریڈ کلاس کو کوئی ریلیف تو دیں. اس نے سولر لگائے, آپ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. آپ نے ان سے کہا کہ آپ الیکٹرک کے حوالے سے گاڑیاں خرید لیں چھوٹی جو ہیں وہ الیکٹرک کی, آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. جو چیز کسی عوام کے استعمال کی ہے اس کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, کم ہونے کا تو کوئی چانس نہیں. صاف کہہ دیا انہوں نے, کوئی ریلیف کی توقع نہ رکھیں کیونکہ دس از این IMF ڈرافٹڈ بجٹ. لہٰذا آپ سسکیں, چاہے چیخیں, چاہے آنسو بہائیں, ہم نے ٹیکس آپ کے اوپر لگانے ہی لگانا. بخاری صاحب, IMF کو تو ایک اماؤنٹ چاہیے نا کہ اتنا آپ نے ٹیکس کلیکٹ کر کے دینا ہے, تو وہ ٹیکس کلیکٹ اپنا ٹیکس نیٹ براڈ کریں, اپنی آپ ریونیو بڑھائیں, آپ ایکسپورٹ لیڈ اکانومی آپ کی جو ہے اس کو براڈن آپ کریں, ڈائیورس کریں. یہ چل کیا رہا ہے؟ اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. جتنی آسانی سے آپ نے کہا ہے نا, یہ پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوا ہے. کیونکہ ٹیکس لیا جا رہا ہے سیلری ڈگوں سے, ان کی گردن نچوڑی جاتی ہے ایٹ دا سورس. جو ہی تنخواہ بنتی ہے اس کے اندر سے وہ جتنے % ٹیکس ہے وہ کٹ جاتا ہے. جو گھرگے ہیں, جو انڈسٹریلس ہیں, جو لینڈ لارڈز ہیں بڑے بڑے, ایگریکلچر ٹیکس لگا, ہوا اس کے اوپر نفاذ؟ نہیں ہوا. تو اس لیے جب آپ کے پاس ایک کلاس ہے لوگوں کی جس کا خون آپ نے نچوڑتے رہنا ہے, یہ سارا کچھ جو میں اور آپ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سوائے غریب آدمیوں کے اوپر ٹیکس لگنے کے اور بتاؤ کیا ہے؟ بالکل بخاری صاحب, ایک ایک چیز کا میں اگر بیان شروع کروں یہاں پر تو میرے خیال سے چیخیں نکل آئیں گے. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, بندہ نہ روٹی کھائے نہ چائے پیے, اس میں تو یہی لگ رہا ہے ٹیکس کے حوالے سے جو صورتحال ہے. بالکل, پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم. سی یو آل ٹمورو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.